अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इस प्रोग्राम में हम कुरान का उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा रब हमें क्या अहकामात दे रहा है, क्या बातें बता रहा है। पिछले प्रोग्राम में हमने सूरह बकरा की 251 नंबर आयत तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। ये दूसरे पारे की आखिरी आयत है जो इस वक्त हम 252 नंबर पढ़ेंगे और उसके बाद तीसरा पारा स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं समझने की और हमारे इत्काद और ईमान के लिए बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू है। ये अल्लाह के अहकामात हैं और हम आपको ठीक ठीक सुनाते हैं। बेशक आप ज़रूर रसूलों में से हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये अल्लाह के अहकामात हैं। पीछे जो हमने तालूत और जालूत की जंग का ज़िक्र पढ़ा और उसके दरमियान हदायत थीं हमारे लिए भी और अहकामात थे। मेनली उसके अंदर जहाद का ज़िक्र था। तो अल्लाह कह रहा है ये अल्लाह के अहकाम हैं, हम आपको ठीक ठीक सुनाते हैं। अहकाम में एक किस्सा सुना के अल्लाह ने अपने अहकामात हम पे वाज़े किए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाज़े किए। तो अल्लाह कहता है कि जो हदायत याफ्ता लोग हैं वो कुरान के किस्सों को अहकामात और हदायत के तौर पर लेते हैं और दूसरे लोग कुरान के वाक़यात को किस्सों को एज़ अ किस्सा लेते हैं। तो हमें जो भी वाक़या कुरान का पढ़ना है, जो कुरान में दर्ज है, हमें उसके अंदर से हिकमत तलाश करनी है, उसके अंदर से अहकामात निकालने हैं, उसमें से हदायत निकालनी है। अदरवाइज़ जो है हम सीधी राह वाले नहीं होंगे। ये अल्लाह के अहकाम हैं और हम आपको ठीक ठीक सुनाते हैं और बेशक आप रसूलों में से हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप रसूलों में से एक रसूल हैं। जैसे कि रसूल पहले आए, हज़रत आदम से लेकर हज़रत आदम पहले रसूल और आप आखिरी रसूल, तो आप वैसे ही एक रसूल हैं जैसे आपसे पहले आए और रसूलों के दरमियान हम फ़र्क नहीं करते। ये हमें कुरान ने पीछे भी और आगे भी बहुत दफ़ा बता दिया कि रसूलों के दरमियान हम फ़र्क नहीं करते। अब पारा नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये रसूल हैं, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। ये जिनका ज़िक्र किया जा रहा है पीछे सूरह बकरा में ज़िक्र हुआ है और आगे भी जिनका ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह कह रहे हैं ये रसूल हैं, ओवरऑल एक ज़िक्र किया जा रहा है और हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी किसी एक मामले पर। ऐसे नहीं है कि किसी एक रसूल को तमाम रसूलों पर फजीलत है और ना ऐसे है कि रसूलों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह पर फजीलत है। किसी को किसी मामले में फजीलत है, किसी को किसी मामले पर फजीलत है। ये एक इंतहाई ज़रूरी अकायद में से एक अकीदा है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम सीधी राह वाले नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप कुरानी अकायद को गलत समझते हैं, गलत इंटरप्रेट करके उसकी गलत अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और गलत पे ही हमारा ख़ात्मा हो जाता है तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। ये एक अलग बात है कि हमने एक मामले को समझने की कोशिश की, दूसरों से पूछा, तीसरों से पूछा, उनसे पूछा, अपना इंटेलेक्ट यूज़ किया, अपनी काविश की, अपनी रिसर्च की और हम मरते दम तक गलत नतीजे पे थे। ये एक अलग बात है। लेकिन अगर हमने उसको एक सेक्ट के अंदर से जाके समझा और उसको गलत ही लेके गए, अपने रब के पास चले गए, तो तब हम मसले में आ जाएंगे। इसलिए अपने अकायद इस दुनिया में ही दुरुस्त कर लिए जाएं तो बेहतर है, वरना आगे जाके हम अपने अकायद अगर दुरुस्त कर भी लेंगे, डेफिनेटली जाके सब कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा और अकायद दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन उधर जाके अकायद दुरुस्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई रिलैक्स नहीं मिलेगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी। सो जो आज दुरुस्त करना है इधर ही कर लें। कुरान आपके सामने है, तफसीर आपके सामने है, उलमा आपके सामने है। वो उलमा भी हैं जो सीधे सीधे आपको चलते हैं और दौरे हाजिर में से उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट नाम डॉक्टर इसरार अहमद का है। तो इस तरह के आपको और
بہت علماء علماء حق مل جائیں گے جو آپ کو صحیح راہ بتاتے ہیں، قرآن کی صحیح مطلب اور تشریح بتاتے ہیں۔ علماء سو بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اکثریت بنی اسرائیل کی طرح اکثریت ہمارے پاس علماء میں بھی علماء سو کی علماء حق بہت کم ہے، اور لوگوں کے بھی اکثریت ہمارے پاس نافرمان ہے اور فرمانبردار ہمارے پاس بھی اقلیت میں ہے، لیکن ہیں۔ تو اگر ہم اپنی کاوش، اپنی کوشش رکھیں، اس پہ جمے رہیں، اس کو لگاتار اپنی بہتری کی کوشش کرتے رہیں، تو اللہ انشاءاللہ ضرور صحیح رستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، جیسے کہ ان میں سے بعض نے اللہ سے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں۔ اب ذرا دیکھیں، ایک مثال اللہ نے دی ہے یہاں پہ، آگے اور مثالیں دی ہیں۔ یہ موضوع یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا ایک لائن کے بعد، یہ والا موضوع بھی چلتا رہے گا کہ کس کس رسول کو کیا کیا فضیلت دی۔ یہ اپنے بیک آف مائنڈ میں، اس سے آگے جب آپ پڑھیں تو اپنے دماغ کے اندر یہ سوال رکھ لیں کہ کس رسول کو کیا فضیلت دی گئی، کس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کو فضیلت دی گئی کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو فضیلت دی گئی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو کن سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ حضرت یوسف کی فضیلت یہ ہے کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں اور وہ سب انسانوں میں سے خوبصورت۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کا ذکر کریں تو اللہ نے کسی کا نام خود نہیں رکھا سوائے یحییٰ کے۔ اس طرح ہر نبی کو ہر رسول کو کوئی ایک فضیلت دی گئی ہے۔ جیسے مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام، وہ ان کے اوپر اللہ نے تھوڑا سا سختی کی معاملے میں، کیوں کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی چھوڑ گئے تھے، تو اللہ نے ان پہ سختی کی، بعد میں ان کو معاف بھی کر دیا، اور بعد میں ان کو ایک فضیلت بھی دی گئی کہ ان کو ایک دوسری دفعہ ایسی قوم کی طرف مابعوث کیا گیا جہاں پہ 1,00,000 لوگ مسلمان تھے۔ ان کے ہاتھوں یا ان کی رسالت میں یا ان کی انتباہ میں 1,00,000 لوگ آ گئے۔ اس زمانے میں، جس زمانے کا ذکر ہے، 1,00,000 بہت بڑی تعداد تھی۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یروشلم پہ فتح کی بات کی اور یروشلم پہ دھاوے کی بات کی، تو 2 لوگ، ایک وہ خود، ایک ہارون، اور 2 لوگ اور قوم سے اٹھے جو کہ مومن تھے، تو وہی ایمان والے تھے، باقی تو ایمان والے نہیں تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی اگلی سٹیجز پر جا کر ان کی تعداد بڑھ گئی ہو، یا پچھلی سٹیجوں پہ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اس وقت جب جہاد کا حکم کیا گیا تو 2 لوگ تھے، 2 نبیوں رسولوں کے علاوہ۔ 1,00,000 لوگ بہت بڑی بات تھی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہاں پہ امیجیٹ جو ذکر آ گیا وہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا، کہ بعض نے اللہ سے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے کلام کی وجہ سے۔ تو کلیم اللہ، دوست بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درجے بعض معاملات میں بلند کیے گئے۔ وہ کیا ہیں، ان کے اوپر آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے۔ کہاں سے ریسرچ کریں گے؟ ریسرچ کی صرف ایک کتاب ہے، قرآن سے جو آپ ایویڈنس نکالیں گے، قرآن سے جو ہدایت نکالیں گے، وہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی مسلمان جو ہدایت یافتہ ہوگا اس پہ یقین کرے گا۔ باقی سورسز جو آپ کے پاس ملتے ہیں کہ فلانے نے کتاب لکھی، اس میں لکھا، فلانے نے لکھی، ایون احادیث کی کتاب میں بھی، اس کو بھی آپ کو جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن سے ایویڈنس نکالیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فضیلت دی گئی، اور ڈیفینیٹلی ان کی فضیلتیں ہیں باقی نبیوں پر، اور باقی نبیوں کی ان کے اوپر فضیلتیں ہیں۔ یہ ایک بردرہڈ ہے جس کے اندر اوورآل کسی کو فضیلت نہیں دی گئی، اور ہمارے نبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہمارے نبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہمارے نبی سارے نبی ہیں۔
آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ہمارے نبی اور رسول ہیں. ہم کسی ایک پر بھی ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان نہیں. تو امت محمدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخری دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. پچھلی امتیں اپ گریڈ ہو کے امت محمدی میں آخری اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو وہیں پہ اکٹھے ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ سابقہ امت مسلمہ میں سے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ دیندار ہدایت یافتہ مومن تھے. تو ہمارے نبی سارے نبی ہیں، ہم کسی ایک کو بھی دوسرے سے نیچے نہیں جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اگر تم مجھے یونس مچھلی والے سے بھی بہتر جانتے ہو تو تم جھوٹے ہو، کذاب ہو. کسی نبی کو کسی نبی پر اوور آل فضیلت حاصل نہیں ہے. ہاں کچھ معاملات میں، اس معاملے میں ان کو فضیلت، اس معاملے میں ان کو فضیلت حاصل ہے. تو دو امیجیٹ ذکر آ گیا، حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور ہم نے اسے روح القدس سے اس کی تائید کی. جبرائیل، روح القدس جبرائیل کا کہا جاتا ہے کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ روح ہیں، وہ روشنی سے بنے ہیں، روشنی سے ان کا مادہ جن سے وہ بنے ہیں روشنی ہے. اس طرح انسان کی روح وہ بھی روشنی سے بنی ہے. تو ان دونوں کا، فرشتوں کا اور ہماری روح کا مادہ ایک ہے، اس لیے ان کو روح القدس بھی کہتے ہیں. ان سے ان کی تائید کی گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی تائید کی، ان سے ان کی تائید کی گئی. اس کا ڈیٹیل میں کیا مطلب ہے یہ ہم آگے دیکھ لیں گے. لیکن حضرت جبرائیل نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی، تائید کی اللہ کے حکم سے. وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی فرشتہ خود سے خود نہیں کرتا کیونکہ وہ فری ول کا مالک نہیں ہے. فری ول کا مالک صرف دو اللہ کی مخلوق ہیں، جن اور انسان، اور انہی دونوں کا حساب ہے. بیسکلی حساب کتاب جو ہے وہ فری ول کا ہے. تو جنوں اور انسانوں کا، فرشتے بے شک روح والے مادے سے ہی ہیں لیکن فری ول نہیں ہے. ہمارے پاس ہے، روح ہے، جسم ہے اور فری ول ہے. ہم تین چیزوں سے مل کر ایک انسان بنتا ہے. اور جنات کے پاس روح نہیں ہوتی، ان کے پاس ایک جسم ہے جو بھی ہے اور ایک فری ول ہے. اللہ کہہ رہے کہ حضرت جبرائیل سے حضرت عیسیٰ کی تائید کی گئی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے. تو اگر اللہ یہ چاہتا، یہ پری ڈیسائیڈڈ تھا کہ اللہ نے یہ پری ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ بعد میں آنے والی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ کے بعد میں آنے والی لوگ دو گروہوں میں ضرور بانٹ جائیں گے، عیسائی اور یہودی. جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا وہ عیسائی ہو گئے، وہ یعنی کہ مسلمانی میں ان کی کنٹینیوٹی رہی، وہ یہودی مسلمان تھے. پھر ان میں ایک رسول آئے حضرت عیسیٰ، جنہوں نے ان کو مانا وہ مسلمان ہی رہے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ یہود کہلائے اور کافر ہوئے کیونکہ انہوں نے وقت کے نبی کو نہیں مانا. ہر آنے والے نبی پہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، جب ہم روح کی شکل میں تھے، عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم ہر آنے والے رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. رسول کی مدد ڈیفینیٹلی رسالت میں ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، موسیٰ کی مدد کرو گے، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ ہر رسول کی مدد کرو گے. اور رسول کی مدد کا مطلب ہے رسالت میں مدد کرو گے. جو اس کے ذمہ کام ہے تم اس کو کام انجام دے میں اس کے معاونت کرو گے، اس کی مددگاری کرو گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور اس کے میسج کو آگے پہنچاؤ گے. حجۃ الوداع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں تمہیں میسج پہنچا رہا ہوں اور کلیئر کر رہا ہوں، مجھے گواہی دو کہ ہاں میں نے پہنچا دیا. انہوں نے کہا جی پہنچا دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہیں وہ میسج ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، یعنی کہ آنے والی نسلیں اور دور پار. اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی ذمہ داری، فنکشنز
ہم نے رسول کی رسالت میں مدد کرنی ہے، تو ہم رسول والے فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رسول بنایا، وہ اللہ کے رسول تھے، اور یہ آگے ذمہ داری انہوں نے اپنی حیات کے ختم ہونے کے وقت یہ ذمہ داری مسلمانوں کے حوالے کر دی، دیندار لوگوں کے، ہدایت یافتہ لوگوں کے ذمہ کر دی کہ یہ میسج اب میں تو جا رہا ہوں، یہ آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو پیغامبر، میسنجر، رسول، ہم رسول کے ٹھہرائے گئے، انہوں نے یہ کام ہمارے ذمہ ڈال دیا۔ اسی طرح اللہ نے عالم ارواح میں کہا تھا کہ تم رسولوں کی رسالت میں مدد کرو گے، چاہے وہ تمہاری زندگی تم پا لیتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کام کہہ رہے ہیں، جو ذمہ داریاں تمہیں دے رہے ہیں، ان کو پورا کرو، یہ رسول کی رسالت میں مدد ہے، اور ان کے بعد ان کے مشن کو آگے لے کے چلو، یہ رسول کی رسالت میں مدد ہے ان کی زندگی کے بعد۔ ہمیں اور آپ کو یہ فریضہ انجام دینا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کاوش یہ ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ایک اٹیمپٹ کر رہا ہوں، ایک کوشش کر رہا ہوں، کاوش کر رہا ہوں۔ میرا لیول ڈیفینیٹ وہ نہیں ہے کہ میں اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، لیکن میں ایک اپنی سی کوشش کر رہا ہوں، جو میرے ذمہ کام ہے، انتہائی ضروری کام ہے، جو عالم ارواح میں میرے ذمہ ڈالا گیا تھا، اس کو میں آگے پہنچانے کی کوشش کروں۔ یہ آپ کے ذمہ بھی ہے، چاہے آپ ایک آیت ہی اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کی کتاب کی ایک آیت ہی آگے پہنچائیں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ایک بھی نہ پہنچائی تو اس دن آپ بالکل ہی کورے ہو گئے، تو اللہ کہے گا رسول کی رسالت میں مدد کی تو آپ کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کم از کم کچھ نہ کچھ تو وہ ذمہ داری ادا کریں، تو یہ آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اور اگر آپ کہیں اس ذمہ داری کے اگینسٹ چلنے والے ہیں، الٹ چلنے والے ہیں، تو پھر اپنا مقام آپ ابھی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، حضرت عیسیٰ کے بعد ہوئے۔ اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب ان کے پاس انجیل آ گئی، کمپلیٹ انجیل آ گئی، کھلی نشانیاں آ گئیں حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی، تو پھر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی کہ وہ لوگ ان کو ڈاؤٹ کا ایڈوانٹیج نہیں دیا جا رہا۔ اگر وہ ڈاؤٹ فل ہوتے کہ پتہ نہیں یار ہے کہ نہیں ہے، پھر تو چلو ٹھیک ہے، ایک بندہ بھی اس فیز میں، لرننگ فیز میں ہے، وہ ابھی ڈیولپمنٹ اس کی ہو رہی ہے کہ وہ غلط جگہ سے نکل کر صحیح جگہ جا رہا ہے، وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جا رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، جب اس کا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ ہاں یار یہ حق ہے، اس کے بعد جو انکار کرتا ہے وہ اصل مجرم وہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے بعد وہ آپس میں لڑے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا، پھر ان میں سے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد کوئی ایمان لایا، یعنی کہ یہودیت سے وہ نکل کے عیسائیت میں آ گیا۔ اگر آپ ایسے نہیں کہتے اور آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنی مسلمانی کی، اس شخص کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی کنٹینیوٹی جاری رکھی ایمانی حالت کی، مسلمانی حالت کی، تو یہ ہے کہ کوئی پھر اس کے بعد ایمان لایا حضرت عیسیٰ پر، اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، کسی نے انکار کر دیا۔ اللہ کا انکار نہیں کیا یہاں پہ، اللہ کو تو مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، اپنی انجیل کو توریت کو لے کر وہ چل رہے تھے، زبور کو لے کر بھی چل رہے تھے، اور وہ اس پہ شاید یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے بعد آنے والی کتاب اور بعد میں آنے والے رسول کو نہیں مانا، تو وہ کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو ماننے والے تھے، توریت، انجیل کو، زبور کو ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے انجیل کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، وقت کے نبی کو نہیں مانا، تو وہ کافر ہو گئے، اور ان میں سے کسی نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، اللہ نے ریپیٹ کر دیا، اگر اللہ چاہتا تو حضرت عیسیٰ کو نہ بھیجتا، یا کوئی ایسی صورت کھڑی کر دیتا کہ وہ سب کے سب ایمان لے آتے حضرت عیسیٰ پر۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ ایسی نشانیاں دکھائے کہ کوئی انکار ہی نہ کر سکے،
کسی کے پاس انکار کی کوئی وجہ ہی نہ رہ جائے، یا فرشتے سامنے آ جاتے یا اللہ خود سامنے آ جائے، تو پھر کس کی حیثیت ہے کہ وہ انکار کرے؟ تو یہ ٹیسٹ اور یہ امتحان تو تبھی تک ہے جب اللہ نے اپنا آپ اور اپنی بڑی نشانیاں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ چھپا کے رکھی ہیں۔ تو یہ تو بن دیکھے کا سودا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ وہ چھپا رہے، اور اللہ کو ہم اس کو نشانیوں، چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو پہچان کر اس کو پہچانیں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ آگے اس کے بعد ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں، بالخصوص اور بالعموم کا فارمولہ ذہن میں رکھیں، یہ بالعموم تمام کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ خطاب ہے، اور بالخصوص یہ ان ایمان والوں کے ساتھ خطاب ہے جن کا ایک لائن پہلے ذکر ہے، اور پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اب ان ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس پر نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش کام آئے گی، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے نہ خرید و فروخت ہوگی، کچھ خرید و فروخت نہیں کیا جائے گا۔ جب یوم حساب والے دن کون سی خرید و فروخت؟ نہ کوئی آپ نے راشن لینا ہے، نہ آپ نے گاڑی خریدنی ہوگی، نہ کپڑے، نہ کچھ اور، نہ آپ جنت اور یا کوئی اچھی جگہ آپ خرید سکتے ہیں، کچھ نہیں خرید سکتے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اگر مال کی سے خرید و فروخت نہیں تو کسی اور وجہ سے بھی کوئی خرید و فروخت نہیں۔ اس دن تو حساب کتاب ہوگا، جس نے جو بویا وہ کاٹے گا، خرید و فروخت کوئی نہیں ہوگی، اپنے اعمال جو ہیں جو بوئے ہیں وہ کاٹیں گے۔ تو نہ اس دن کوئی آپ کی میری دوستی کام آئے گی، نہ آپ میرے لیے کوئی سفارشی ہو سکتے ہیں، تو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، رسولوں کی سفارش بھی کام نہیں۔ پہلی بات تو وہ رسول سفارش کریں گے نہیں ایسے شخص کی جس کے اعمال خراب ہیں، جس کے معاملات میں بگاڑ بہت زیادہ ہے، ایک لیول سے زیادہ معاملہ اس کا خراب ہے، اس کے لیے رسول، جتنے رسول ہیں، پہلی بات تو کوئی سفارش ہی نہیں کرے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر فرض کرو ایگزامپل کے طور پر رسول کسی کی سفارش کر بھی دے تو وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ تو اللہ، تو اس کا مطلب ہوا پہلی بات تو سفارشی ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی سفارش ہو بھی تو ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اچھا، یہ اس کا ایک تعلق جو ہے آپ کو شاید مل جائے اس بات کا کہ شاید کوئی سفارش کر دے رسول، لیکن وہ سفارش ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ تو اس کا ایک تعلق آپ تھوڑا سا باندھ سکتے ہیں حضرت ابراہیم اور ان کے باپ کے درمیان گفتگو کا۔ وہاں پہ انہوں نے ایک سفارش کی تھی یہاں پہ، اور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ضرور سفارش کرتا رہوں گا، ضرور پرے کرتا رہوں گا۔ تو اگر وہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی ایک اس طرح کے وعدے، پرسنل وعدہ جو دنیا میں کیا گیا، اگر اس وعدے کو نبھاتے ہوئے کوئی کر بھی دے تو ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ تو وہ وعدہ تو پورا ہو گیا کہ رسول نے سفارش تو کر دی، لیکن اللہ کا اختیار ہے کہ وہ سفارش مانے یا نہ مانے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر لوگ وہی ظالم ہیں، آج بھی وہی ظالم ہیں، تب بھی وہی ظالم ہوں گے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ورڈ بڑا خوبصورت ہے، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسا جانور، کوئی ایسا درخت، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ کسی کم تر درجے میں بھی خالق کا درجہ دیا جائے، معبود کا درجہ دیا جائے۔ تو اللہ ہی ہے جس کو آپ نے معبود کا درجہ رکھنا ہے، وہ زندہ ہے۔ اب یہاں پہ زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کی ہے، جو تھا، جو ہے، جو رہے گا۔ ٹائم جو ہے وہ اللہ کی ایک کریشن ہے، اللہ ٹائم سے باہر ہے، ٹائم اینڈ سپیس یہ دونوں اللہ کی کریشن ہے، اللہ ان سے باہر ہے۔
اب ہمارے دماغ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کو سمجھ سکیں، اور یقین کریں کہ ہم اللہ کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ ایون جنت میں جا کے بھی شاید آج سے کچھ زیادہ سمجھ لیں ہم اللہ کو، لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ اللہ کو سمجھ ہی جائیں گے، آپ اللہ کی ذات کا احاطہ کر لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کی ذات کا احاطہ ہو جائے تو وہ پھر اللہ ہی نہیں ہے، وہ رب ہی نہیں ہے۔ تو آپ کبھی بھی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، تو اللہ کی زندگی کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہماری زندگی عطائی ہے، اللہ کی زندگی عطائی نہیں ہے، وہ خود سے قائم ہے، وہ خود سے زندہ ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود سے زندہ ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ ہاں، کسی حد تک آپ خیال کے گھوڑے دوڑا لیں گے، کوئی مثالیں نکال لیں گے، لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ سمجھ ہی جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر دماغ مت لڑائیں جو آپ کی ذہنی صلاحیت سے، اس دماغ کی صلاحیتوں سے باہر ہیں۔ جیسے کہ اس کائنات سے باہر کیا ہے، یہ کائنات اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ وہ روشنی کی، کہتے ہیں روشنی سے بھی زیادہ سپیڈ ہے اس کی۔ اچھا، یہ کس چیز میں پھیل رہی ہے؟ کس چیز کے اندر؟ کوئی آپ غبارہ پھیلا رہے ہیں تو وہ کمرے میں ہوا میں پھیل رہا ہے، تو اس کے باہر بھی کچھ ہے۔ تو ہمیں تو اندر کا نہیں پتا، تو ہم باہر وہ کس چیز میں کائنات پھیل رہی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو جو کہ نہیں سمجھ آ سکتی، جو خاص طور پہ رب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا اس کی بڑی نشانیوں سے ریلیٹڈ ہیں، وہ شاید ہم کبھی بھی نہ سمجھ سکیں، یا آپ اگر یہ کہہ لیں کہ سمجھ سکتے ہیں لیکن رب کو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے ہم، کیونکہ اس وقت ہماری آنکھیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ لیکن جنت میں ہمیں ایسی آنکھیں ملیں گی کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے، اپ گریڈ کر دیا جائے گا آپ کو، لیکن اتنا اپ گریڈ آپ کا کبھی نہیں ہو سکے گے کہ آپ رب کی ذات کا احاطہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، کچھ زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا۔ یہ کریکٹرسٹک نوٹ کرتے جائیں، یہ الٹیمیٹ کریکٹرسٹک اسی کے ہیں۔ الٹیمیٹ، ایکچولی میں وہی زندہ ہے، ایکچولی میں وہی سب کو تھامنے والا ہے۔ اصل میں اس کو نہ کوئی نیند آتی ہے اور نہ کوئی اس کو اونگ آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کے اوپر تھکاوٹ نہیں حاوی ہوتی، اس کے اوپر کچھ حاوی نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اوپر کچھ حاوی ہو جائے تو پھر وہ رب بھی نہیں ہے، پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے، پھر وہ چیز اللہ ہے جو اس کے اوپر حاوی آ گئی۔ تو کوئی خیال، کوئی کیفیت، کوئی چیز، کوئی خواص اس کے اوپر حاوی نہیں آ سکتے، وہ ہر چیز پہ حاوی ہے، اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے؟ کوسچن مارک۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ تو جو بھی سفارشی ہوگا وہ اللہ کی اجازت سے ہوگا، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ روز قیامت کون کون سفارشی ہوگا۔ ہم قرآن فرسٹ کے فارمولے پہ چلیں تو صرف رسول سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں نبی اور رسول سفارشی ہیں، اس کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ہم قرآن فرسٹ کے فارمولے پہ اگر چلتے ہیں تو کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، وہ حاضر جو اس کے ہم صرف وہ جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، حاضر میں ہے، دور حاضر میں ہے۔ جو اس کے پیچھے ہو گیا، میری ہوش سے پہلے جو ہو گیا مجھے نہیں پتا، جو آج کے بعد ہوگا مجھے نہیں پتا، جو آج ہو رہا ہے اور میرے سامنے ہے۔ بڑی ساری شرائط ہیں، میرے جاننے کی بہت ساری شرائط ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں، میرے سامنے ہو رہا ہو، حال میں ہو رہا ہو، میری آنکھوں کے سامنے ہو، میرے حواس خمسہ اس کا احاطہ کر رہے ہوں، تب میں اس کو جانتا ہوں۔ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہمارے مطابق ماضی میں گزر گئی ہے، حال میں ہونے والی ہے، ہو رہی ہے، یا مستقبل میں ہونے والی ہے، اور اس کی ہر ڈائمنشن کو جانتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ تو وہ اللہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے پیچھے ہے، جو ان کے، اللہ کے پیچھے کچھ نہیں ہے، جو ان کے سامنے ہے۔ کن کے؟ ان سفارشیوں کے سامنے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے، یہ سن لیں۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان سفارشیوں کے سامنے ہے، جو ان سفارشیوں کے پیچھے ہے،
اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی سمائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین میں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سفارشیوں کو نہیں پتا کہ ان کے سامنے کیا ہے، یا اگر ان کو اپنے سامنے کا پتہ ہے جس کے حواس خمسہ نے ان کا احاطہ کیا، ان کے سامنے ہے، حال میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، سمجھتے ہیں، اس کے دماغ نے بھی، سفارشی کے دماغ نے بھی احاطہ کیا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو شاید تھوڑا سا سمجھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو تو وہ بالکل بھی نہیں سمجھتے جو ان کے پیچھے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ ان لوگوں نے ان سفارشیوں کے پیچھے کیا کیا. وہ سفارشی نہیں جانتے، وہ سفارشی نہیں جانتے. ہمارے رسول جو پر حضرت موسیٰ نہیں جانتے میں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ نہیں جانتے میں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے میں نے کیا کیا، وہ سفارشی نہیں جانتے میں نے کیا کیا، لیکن اللہ جانتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بارے میں، اگر میری کوئی معاملہ پیش آ گیا تو میرے بارے میں اللہ جتنا چاہے گا اتنا علم اس سفارشی کو دے دے گا. اس کی بیس پہ وہ رسول سفارش کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی ثوابدید ہے کہ وہ میرے بارے میں، میرا جب معاملہ پیش کیا تو میرے رسول کو جو میرا سفارشی ہے اس کو، متوقع سفارشی، اس کو نالج دے گا جتنا وہ چاہے گا، اس سے زیادہ نہیں. ابھی ان کو نہیں پتا، لیکن جب میرا معاملہ پڑے گا تو ان کو نالج دے دیا جائے گا جتنی کی ضرورت ہے. دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیں، کلیئر ہو جائے گا. کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان سفارشیوں کے سامنے ہے اور جو ان سفارشیوں کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے، جتنا وہ بتانا چاہے اتنا بتا دیتا ہے. اور اسی کی کرسی سمائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا، زبردستی نہیں دین میں. بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی ہے. پس جو گمراہ کرنے والے کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، پس تحقیق اس نے حلقہ کو مضبوطی سے تھام لیا، لوٹنا نہیں اس کو، اور سننے والا جاننے والا ہے اللہ. تو یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں سے کہ اللہ روز قیامت والے دن نبیوں اور رسولوں کو کیسے انفارمیشن دے گا، اور کس کس کے بارے میں کیا کیا انفارمیشن. یہ اللہ نے کہیں نہیں ذکر کیا کہ اسپیسیفکلی وہ کن کن باتوں کا ذکر کرے گا. اللہ کی مرضی، کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کچھ زیادہ بتا دیں نبی کو، رسول کو، کسی اور کے بارے میں کم بتائیں، کسی کی کچھ باتوں کا اللہ پردہ رکھ جائے رسول کو بھی نہ بتائے، کسی کی باتوں کا جن کا بظاہر بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کی وہ باتیں بھی بتا دے جو بری تھیں کہ بھئی اس کی سفارش بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو وہ ایک کمپریہنسو انفارمیشن رسول کو دے دے گا جس کی بیس پہ رسول سفارش کرے گا یا نہیں کرے گا. اور اگر رسول کسی پرانے وعدے کی وجہ، دنیا میں کسی وعدے کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے وہ سفارش کر بھی دیتا ہے تو اللہ اس کو ریجیکٹ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں کر بھی دوں گا ریجیکٹ. تو آج بس یہیں تک پڑھتے ہیں، اس سے آگے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.